अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खलीज टाइम के एक और एपिसोड के साथ सरज़मीन कुवैत से तारिक इकबाल हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान मेरी पहचान, बिल्कुल पाकिस्तान मेरी पहचान है, हम सब की पहचान है। क्यों कि 14 अगस्त जब आता है तो पूरा मुल्क खूबसूरत हो जाता है और रंग बिरंगी परचम लहराए जाते हैं। और न सिर्फ ये कि दुकानों पे, घरों पे, बल्कि हर जगह पे ये तासुर होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आज पाकिस्तान का यौम आज़ादी मना रहे हैं। नाज़रीन, अब से सिर्फ 2 दिन के बाद आज चूँकि 11 है और हमारा प्रोग्राम चूँकि हर मंगल को यहाँ कुवैत टाइम 6 बजे और पाकिस्तान के 8 बजे नशर होता है, तो हम उस मुनासबत से आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और नाज़रीन, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इस वक्त पूरे मुल्क में तैयारियां पे अरूज पे हैं और यकीनी तौर पर जब 14 अगस्त आएगा तो उस वक्त इस मुल्क में इसकी ये तजदीद अहद का दिन है। और जब 14 अगस्त को हम इसलिए शान से मनाते हैं ताकि पता लगे कि हमारे बड़ों ने, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लामा इकबाल ने इतनी मेहनत से एक मुल्क को मुल्क बनाने के लिए कोशिशें की। नाज़रीन, हमारे साथ आज जो पार्टिसिपेंट हैं वो माशाल्लाह अपनी मिसाल आप हैं, बहुत नामवर शख्सियात हैं। और मैं उनके बारे में जब उनकी प्रोफाइल देखी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज के प्रोग्राम में आज खलीज टाइम में वो शख्सियात हमारा हिस्सा होंगी। और दुनिया के 152 ममालिक में ये चूँकि प्रोग्राम लाइव देखा जा रहा है, तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इसकी फीडबैक आप हमें ज़रूर देंगे। नाज़रीन, आज मैं एक क्लिप दिखाने से पहले मैं अपने मेहमानों का तारीफ़ कराता चलूँ। सबसे पहले हमारे जो मेहमान हैं, सबसे पहले मोहतरमा यास्मीन बुखारी साहिबा हैं, जो आलमी शोहरत याफ्ता मुसव्वरा, शायरा और मुसव्वरी के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। तो मैडम, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद डॉक्टर ताहिर हमीद तरोली साहब हैं, इकबाल स्कॉलर, इकबाल एकेडमी पाकिस्तान शोबा रिसर्च के डायरेक्टर हैं और माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है। तो उनसे हम बातचीत भी करेंगे, उनसे इकबाल, कायद-ए-आज़म, इस वाले से भी बातचीत होगी। तो सर, हम आपको वेलकम करते हैं जनाब ताहिर हमीद तरोली साहब। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और आखिर में नाज़रीन, हमारे पास इंजीनियर अब्दुल मोहसिन ताहिर अल-बगली हैं। ये वो शख्स हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से प्यार करते हैं। उनकी खूबी ये है कि उन्होंने मोटरसाइकिल के ज़रिए, मोटरसाइकिल से सवार होकर पाकिस्तान की जन्नत नज़ीर वादियों का दौरा किया। हम उनसे भी बातचीत करेंगे। इंजीनियर अब्दुल मोहसिन ताहिर अल-बगली, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू अकबर, थैंक यू जी नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको मोहतरमा यास्मीन बुखारी साहबा का एक क्लिप पेश करूंगा जो हमारे SBI चैनल ने ख़ास तौर पर तैयार किया है। पहले वो क्लिप देख लें, उसके बाद हम उनसे बातचीत करेंगे। जी
جی ناظرین، ماشاءاللہ فن مصوری میں کمال حاصل کیا ہے، اور ہم نے آپ کو چھوٹا سا ایک دکھایا، نظارہ دکھایا، بہت کچھ ہے ماشاءاللہ ان کے پاس۔ محترمہ یاسمین بخاری صاحبہ، ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بلکہ ایس پی آئی کو اور خلیج ٹائم کو ٹائم دیا کہ آپ سے ہم بات چیت کریں۔ قائد اعظم علیہ رحمہ کے حوالے سے آپ کی بچپن کی یادیں جڑی ہوئی ہیں، اور آپ کے والد حضرت قائد اعظم کے مولج بھی تھے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے چینل پہ آ کے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو اور پھر آپ نے جو اس کو کیپشن دیا ہے، پاکستان میری پہچان، وہ اتفاق سے اس کتاب سے جڑا ہوا ہے۔ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کتاب سے، یہ دیکھیں، یہ پاکستان میری پہچان، یہ ہمارے بہت مشہور و معروف شاعر زاہد شمسی صاحب، یہ ان کی کتاب ہے، اور اس کا سرورق میں نے بنایا ہے، مجھے یہ شرف حاصل ہے اور میں بہت اچھا ماشاءاللہ فیل کرتی ہوں۔ تو ایسے پاکستان میری پہچان، میری بھی پہچان پاکستانی ہے، اور میں انہی کے چند ورسز سے، انہی کی شاعری سے تھوڑا شروع کروں گی، کیونکہ میری پہچان بھی پاکستان ہے۔ اس بات پہ ہے ایمان بہت، یہ مٹی ہے ذیشان بہت، میں پاکستان کی بیٹی ہوں، بس یہ میری پہچان بہت۔ اور میرے پاس بہت سی یادیں ہیں اپنے پاکستان بننے کی، مگر اس میں سے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور مجھے اچھا لگے گا۔ اور اس میں ایک یہ ہے کہ جب میں چھوٹی تھی، اور ایک آپ یہ یاد رکھیے کہ ایک 8 سال کی بچی کی یاد میں ایک امیج ہوتا ہے، اور وہ کیا سوچتی ہے، کیسے سوچتی ہے، یہ بہت ضروری ہے ذہن میں رکھنا۔ تو جب پاکستان بن رہا تھا تو وہ میموریز تھوڑی سی میرے پاس ہیں اس وقت، بہت ہیں، لیکن آپ کے ساتھ میں جو شیئر کروں گی وہ یہی ہے کہ مجھے وہ شور و غل یاد ہے جب پاکستان بنا، بہت سی چیخیں یاد ہیں، بہت سی آگے لگتی یاد ہیں، اور پھر ایک قائد اعظم ہمارے جو ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، ایسا لیڈر تو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہونا اور نہ ہی ہوا ہے، ان کا ایک امیج تھا میرے دماغ میں، اور ایسا امیج جیسے کہ ایک بچی کے دماغ میں ہوتا ہے، وہ مجھے پہاڑ سے بھی زیادہ اونچے لگتے تھے، ہمالیہ سے اونچے اور بہت عظیم، اور چیخ و پکار ادھر ادھر کی سن کے، اور وہ ٹرین کی کہانیاں جو لاشوں سے بھری آتی تھی، مجھے لگتا تھا یہ ساری پرابلم حل کر دیں گے۔ ایک لفظ ذہن میں جب آتا تھا پاکستان، وہ ہمیں ایک پاکستان جیسا گھر دے رہے ہیں، وہ ایسا گھر ہے جس میں خوشیاں ہیں، پھول ہیں، رنگ ہیں، اور اس کی میں امیجری تب بھی بناتی تھی، تب کیونکہ میرے ذہن میں ہر وقت کلرز رہتے تھے، تو میں سوچتی تھی کتنی خوبصورت چیز گھر ہوگا، کتنی خوبصورت جگہ ہوگی جو ہمیں پاکستان دے رہے ہیں قائد اعظم، بہت پاکیزہ ہوگی، یہ وطن ہمارا کہلائے گا، اور ایسی سوچیں بہت آتی تھی۔ تو مجھ کو یہ فیل ہوتا تھا کہ میں بہت اچھے ایک سرزمین پہ جانے والی ہوں۔ تو اسی پیریڈ میں جب میں اپنے ابا کے ساتھ بات کرتی یا کچھ، وہ یہی کہتے، ان کو میں کام کرتے دیکھتی بہت زیادہ، اپنے ماں باپ کو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ سوشل ورک کر رہے ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اور مجھے امیجنیشن میں بہت ہی دور چلی جاتی۔ تو جب یہ وہ دن ہے جب پاکستان ابھی بن رہا تھا اور لوگ بہت زیادہ شور مچا رہے تھے، ایک دن ایسا آیا کہ ہمارے ابا نے کہا کہ اکٹھے ہو جاؤ ڈرائنگ روم میں سب، اور سارے ہم رات کے وقت وہاں اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے ریڈیو آن کر دیا، چھوٹے بڑے بوڑھے، یہاں تک کہ ہمارے ہیلپرز بھی سب وہاں اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے ریڈیو آن کیا تو ہم ویٹ کرنے لگے، اس پہ سگنیچر میوزک چل رہا تھا، اور اس میں تھوڑی دیر بعد ایک آواز آئی، یہ آل انڈیا ریڈیو ہے، ایک ضروری اعلان کا انتظار کیجیے۔ ہم انتظار کرنے لگے، ہم بچے تھے، ہم ڈر بھی رہے تھے، نہ جانے کیا ہونے والا ہے، مگر خاموشی تھی، سب ریڈیو کی طرف دیکھ رہے تھے، اور پورے 12:07 پر مصطفیٰ علی حمدانی کی آواز گونجی،
یہ ریڈیو پاکستان ہے، پاکستان مبارک ہو، پاکستان زندہ باد، تو ساروں نے نعرے لگانے شروع کر دیے اور ہم نے بھی نعرے لگانے شروع کر دیے، اور اتنا پیارا احساس ہوا کہ اب پاکستان بن گیا ہے، اب ہم بہت خوش رہیں گے، اب ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی یاد ہے، بہت بڑا احساس ہے جو آج بھی میرے ذہن میں مصطفیٰ علی حمدانی کی آواز گونجتی رہتی ہے۔ بہت شکر گزار ہوں ان کی کہ ان کی آواز گونجتی ہے، پاکستان کے بارے میں گونجتی ہے، تو اور یہ سدا گونجتی رہے گی آواز۔ بالکل بالکل صحیح بات ہے۔ اور اچھا اب جی جی اب میں یہ جی کہہ میں رہا تھوڑا ہوں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ نے بتا دیا ماشاءاللہ۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کے والد ظاہر معالج تھے، اور یہ بڑی ایک ایسی چیزیں جو ہماری نوجوان نسلوں کو پتہ نہیں ہے۔ ان کو جب اتنی مطلب بیماری تھی اور وہ انہوں نے ایک راز رکھا ہوا تھا، وہ راز یہ تھا کہ بھئی ظاہر ہے کہ اگر یہ راز کھل جائے گا تو ہندوستان یا انگریزوں کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ تو بیمار ہیں، اور پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا چیز کر دیں کہ وہ آگے روک دیں، یا پاکستان بننے کے لیے تھوڑا بہت اور ٹائم فریم لے لیں۔ تو یہ ذرا بتائیں کہ آپ کے والد نے، یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس راز کو راز رکھا، ذرا بتائیں اپنے والد کی وہ باتیں۔ جی میں اب آپ کو ذرا پیچھے لے جاتی ہوں۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو بامبے میں تھے جب حضرت قائد اعظم، تو ان کا علاج ڈاکٹر پٹیل کر رہے تھے، وہ بھی ٹی بی اسپیشلسٹ تھے۔ تو جب وہ بامبے سے کراچی آئے تو پھر ان کی میڈیکل فائلز ان کے ساتھ آئیں، تو قائد اعظم نے وہ فائلز میرے ابا کو دی، اور کیونکہ سب کانٹیننٹ میں صرف 2 ٹی بی اسپیشلسٹ تھے، ایک ڈاکٹر پٹیل اور ایک ڈاکٹر سید ریاض علی شاہ۔ تو ڈاکٹر پٹیل نے سجیسٹ کیا کہ وہ آپ کا علاج کریں گے، کیونکہ وہ پینسلوینیا سے ریسنٹلی اس وقت میں وہ انفیکشس ڈیزیزز کا کورس کر کے آئے ہوئے تھے۔ تو قائد اعظم نے انہیں مدعو کیا اور فائلیں ان کے دیں، اور اس طرح سے، اور انہوں نے یہ پرومس لی کہ کسی کو اس کا پتہ نہ چلے، یہ راز ہے، راز ہی رہے، اس لیے کہ اگر یہ انگریزوں اور ہندوؤں کا پتہ چل گیا کہ ان کو ٹی بی ہے اور ان کے پاس صرف 3 مہینے ہیں، جو کہ ڈاکٹر پٹیل نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا، تو وہ پاکستان بننے نہیں دیں گے۔ تو والد صاحب نے اس کو راز ہی رکھا۔ یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے، کتنے بڑے انسان کا علاج کر رہے ہیں وہ، ہمارے قائد اعظم کا علاج کر رہے ہیں اور کسی کو بتا نہیں رہے کہ کیا بیماری ہے، کیوں۔ یہ بہت شرف حاصل ہے انہیں کہ ان کا علاج انہوں نے کیا۔ تو وی آر ویری پراؤڈ آف ہم کہ اس راز کو راز ہی رکھا، کیونکہ ڈاکٹر پٹیل کے دراز میں سے فائلیں میرے ابا کے آفس کے دراز میں جب آئیں تو پاکستان کا فیوچر ان کے دراز میں بنا۔ تو اس چیز کا ہم بہت فخر لیتے ہیں، بہت زیادہ۔ تو پھر ان کا علاج جاری ہو گیا، اور وہ کراچی میں ہی تھے۔ جب ذرا ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو پھر ان کو ابا نے سجیشن دی کہ وہ زیارت منتقل ہو جائیں۔ زیارت کی آب و ہوا ٹوبرکلوسس کے لیے، کیونکہ وہ ٹی بی کے مریض تھے، بہت اچھی ہوتی ہے، صحت مند ہوتی ہے۔ انہوں نے ان کا پھر علاج اتنی دیانتداری سے اور اتنی محبت سے، کیونکہ صاحبزادے تھے، وہ دعا بھی بہت کرتے تھے، اور اتنے پیار سے کیا، ان کے دوست بھی تھے وہ۔ تو ان کی جو 3 مہینے کہا گیا تھا یا 4، وہ بڑھ کے 18 مہینے تک چلی گئی، اور اتنی دیر میں پھر پاکستان بن گیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ابا نے راز رکھا اور اس کو باہر جانے نہیں دیا، حتیٰ کہ فیملی کو بھی نہیں بتایا کہ ان کو ٹی بی ہے۔ تو اس طرح وہ ان کا علاج زیارت میں اب شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے کرنل لائے بخش کو سامنے رکھا، وہ جنرل فزیشین تھے اور خود وہ بیک گراؤنڈ میں رہے۔ تو یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا پن ہے کہ انہوں نے کسی پہ ذکر نہیں کیا ٹی بی کا۔ اب جب قائد اعظم جی تو ہمارا یہ تھا کہ اب ابا جاتے تھے ہر ویکینڈ اپنی فیملی کو ملنے لاہور۔ تو ایک دن قائد اعظم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ کو تکلیف ہو، دیکھیں وہ کتنے کنسیڈریٹ تھے، اتنے انسان فیل کرتے تھے وہ ہر ایک کے لیے۔ تو انہیں کہا کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ یوں کریں کہ اپنی فیملی کو کوئٹہ لے آئیں اور آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو پھر اس
اس طرح ہم ان کے پاس چلے گئے. ہم کوئٹہ چلتان ہوٹل میں ٹھہرے اور اس طرح ہمیں پھر یہ بھی شرف حاصل ہے کہ کبھی کبھی ہم ضد کر کے میں اور میرے بڑے بھائی ہم چلے جاتے تھے زیارت اور وہاں باغ میں کھیلتے رہتے. مالی کے پاس ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. تو ایسے ہوا ایک دن کہ وہ ہمیں برانڈے میں نظر آ گئے ویل چیئر پہ, ابا ان کے ساتھ, محترمہ ان کے ساتھ اور ایک نرس. تو میں دوڑ کے جانے لگی تو میرے بھائی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ نہیں, ابا نے روکا ہوا ہے. تو میں وہی دیکھ کے ان کو خوش بھی ہوئی, اداس بھی ہوئی کہ میرے قائد اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہیں اور ویل چیئر پہ کیوں ہیں. ایک بچی کی حیثیت سے بتا رہی ہوں, تب میں چھوٹی 8 سال کی تھی جی. اس طرح ان کو دیکھ بھی لیا. پھر جب اچھا وقت تھا, جب ان کی صحت بہتر تھی, تو گارڈن پارٹیز پہ بھی اس طرح ابا ساتھ لے جاتے. تو ایک پارٹی پہ تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے خاص مجھے ملایا کہ یہ بچی آپ سے بہت پیار کرتی ہے. تو انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور وہ ان کا ہاتھ رکھنا ابھی تک وہی فیل ہے, وہی وارمتھ ہے. اور میں بڑی پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ قائد نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. اس سے بڑی خوش ماشاءاللہ, قسمتی کیا ہوگی آپ. زبردست زبردست, بالکل بالکل, ماشاءاللہ, بڑی اچھی باتیں ہیں. میڈم یاسمین بخاری صاحبہ, آپ نے جو فن مصوری میں کمال کیا, اپنے بارے میں بتائیں کہ وہ کہاں کہاں سے آپ نے وہ تعلیم حاصل کی؟ جی, میں نے بچپن سے ہی مجھے بہت شوق تھا فن مصوری کا. کیوں نہ کہ میں جی ایک وہ فتح اعظم کی بات ہو رہی ہے تو میں نے جو ان پہ سلام لکھا ہے میں وہ کیوں نہ پہلے وہ پڑھ دوں اور پھر میں مصوری کی بات کروں. کہ وہ مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں ان کو سلام دیے بغیر اپنی مصوری پہ شروع کر دوں. تو ان کے لیے میں نے لکھا ہے اور ایک یہ پیاری سی نظم ہے ان کے لیے. وہ ایک انسان جو ایک محفل تھا اپنے اندر, وہ ایک انسان جو ایک محفل تھا اپنے اندر, پھر ایک ادارہ چٹان جیسا جو عزم میں تھا پہاڑ جیسا. اور یوں ہی میں سوچتی تھی, وہ ایک انسان جو ایک محفل تھا اپنے اندر, پھر ایک ادارہ چٹان جیسا جو عزم میں تھا پہاڑ جیسا, کہ جس نے تیرا رتوں میں خون سے دیے جلا کر کیا اجالا. وہ بے نوا کی دعاؤں جیسا, وہ دشت و صحرا میں چھاؤں جیسا تھا. باپ جیسا خلوص جس کا تھا اپنی فطرت میں ماؤں جیسا. خدا کا ایسا عظیم بندہ کہ جس نے ہم کو دیار شب سے نجات بخشی, حیات بخشی. سلام اس پر, سلام اس پر. بہت عقیدت کے ساتھ میں نے پیش کیا ہے جی. اب میں اپنے آرٹ کی طرف آتی ہوں. جی, میں چاہ رہا ہوں کہ میڈم یاسمین آپ ہاں بتائیں اپنے آرٹ کے بارے میں, کہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا آپ نے کمال حاصل کیا. جی بتائیے. جی, آرٹ جی میں نے بچپن سے ہی سیکھا اور میں 10 سال کی عمر سے اینا مولکہ احمد ہماری بہت بڑی آرٹسٹ تھی, پائنیئر پاکستان کی, ان کی پرائیویٹ اسٹوڈنٹ بنی. اس طرح بنی کہ میں نے اپنی ایک پینٹنگ بنائی جو کہ ایک شپ کی تھی اور وہ طوفان میں تھا. تو وہ میں نے اپنے جب والد صاحب کو دکھائی تو وہ کہنے لگے کہ یہ تم نے بنائی ہے. تو بہت غور سے دیکھا اور پھر اینا مولکہ کو فون کیا, وہ جان پہچان تھی جی, فیملی فرینڈ تھی وہ. تو وہ کہنے لگی کہ وہ میری بیٹی ہے, تو وہ انہوں نے ایک پینٹنگ بنائی ہے, تم آ کے دیکھو اور اس کو لے جاؤ اپنے اسٹوڈیو میں اور اس کو آرٹ کا بہت شوق ہے, اس کو سکھاؤ. تو اس طرح میں ان کے اسٹوڈیو تک پہنچی اور مجھے بچپن سے ہی وہ سکھانا شروع ہو گئی. تو اس کے بعد پھر چل 8 سال میں نے ان سے تربیت حاصل کی, ہر قسم کے اسٹروک سیکھے, ہر قسم کے میڈیم سیکھے, پرسپیکٹو سیکھا, بہت کچھ سیکھا. تو اس کے بعد پھر میں یونیورسٹی لیول تک پہنچی اور پنجاب یونیورسٹی میں تھی میں. پھر اس کے بعد میں نے اپنا امریکہ میں بہت رہی اپنے بیٹے کے پاس, بہت میں نے وقت وہاں گزارا. تو میں نے ڈپلومہ حاصل کیا ان فائن آرٹس. تو اس طرح بہت آرٹ کو فروغ ملا, مجھے نئی ٹیکنیکس کا پتہ چلا. میں بہت اور پھر باہر کے ممالک میں بہت ساری نمائشیں ہوئی میری, بہت یورپ میں, امریکہ میں, مڈل ایسٹ میں, اور ادھر بھی بہت ہوئی ہے, ویسٹ انڈیز تک میرا کام گیا جی. تو آپ بہت ہی میرا پیشن ہے, آرٹ
my passion. Art ज़रूर। is my passion. अच्छा और मैडम यास्मीन बुखारी साहबा, आपसे और भी जुड़ी यादें हैं, इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन, ये कुछ वक्फा लेते हैं, हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम हाजिर होते हैं, हमारे बाकी जो पार्टिसिपेंट हैं उनसे बात करेंगे। You are watching SBI News. खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बादलोना साल हर साल से आपकी खिदमत में पेश मक्खन से तैयार करदा स्पेशल बेकरी आइटम्स और खस्ता फास्ट फूड, मिठाई के जायके ऐसे कि आप भूल ना पाए। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए मॉल ऑर्डर पर तैयार करवाएं, फ्री होम डिलीवरी के साथ। बर्थडे और वेडिंग केक तैयार करवाएं जैसे आप चाहें। बेकर्स की दुनिया का जगमगाता सितारा खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बादलोना। डायरेक्टर चौधरी खुर्रम यकूब आफशाह जहानिया। एड्रेस काये चिली नंबर 51। SBI News is available now on Play Store and App Store. मंशियात एक लानत है। मंशियात का इस्तेमाल एक फर्द को नहीं पूरे खानदान को तबाह कर देता है। मंशियात की इस लानत से अपनी नस्लों को महफूज रखें। मंशियात से इनकार, जिंदगी से प्यार। ये पब्लिक सर्विस। वेलकम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं खलीज टाइम कुवैत से। नाज़रीन, बात अब चूँकि 14 अगस्त आने वाला है और हमारा ये प्रोग्राम आज 11 अगस्त को हो रहा है लाइव SBI चैनल से। अब हम डॉक्टर ताहिर हमीद तनवीर साहब से बात करेंगे, जो माशाल्लाह इकबाल स्कॉलर हैं, इकबाल एकेडमी पाकिस्तान लाहौर शोबा जो है रिसर्च में डायरेक्टर हैं। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? शुक्रिया जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह हज़ारा में पैदा हुए और हज़ारा डिवीज़न जो है उसकी भी एक बड़ी तारीख़ है, और उसके बाद फिर आपने मैट्रिक के बाद लाहौर आए, लाहौर से आपने माशाल्लाह स्टडी की, उसके बाद फिर आप मास्टर्स भी किया, फिर PhD भी किया। तो माशाल्लाह ज़ाहिर है कि पढ़ने का शौक़ जिन लोगों को होता है उनके लिए अल्लाह ताला रास्ते भी बना देता है। आप हमें ज़रा अपने मुख्तसर सा बता दें सफ़र ये कैसा रहा है, और फिर हम इकबालियात की तरफ आते हैं जो मेन आज हम इस पे बात करेंगे। जी सर। जी जनाब, जी बहुत शुक्रिया जनाब। आज इस प्रोग्राम में मैं समझता हूँ कि ये हमारा बहुत ही तारीखी प्रोग्राम है, इसकी निस्बत भी है, और इस प्रोग्राम के अंदर मोहतरमा यास्मीन बुखारी साहबा की मौजूदगी जो है, ये आपने एक ऐसा फैसला किया है कि हमें शऊरी तौर पे जाके जोड़ दिया है हज़रत कायद आज़म के दौर से, हज़रत कायद आज़म की ज़िंदगी से और हज़रत कायद आज़म की यादों से। तो हमारे जज्बों को, हमारे वलवलों को और इस मुल्क के मकसद के साथ हमारी कमिटमेंट को तारिक इकबाल साहब आपने फिर से ताज़ा कर दिया, जिंदा कर दिया। तो आप पढ़ने का आपने जिक्र किया, तो अर्ज़ यह है कि बस ये असातिज़ा की जो तरबियत है, उनकी दुआएं हैं, वालिदैन की दुआएं हैं, उनकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र चलता रहा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम फरमाया कि इल्म की दुनिया में तल्ब इल्माना जो है वो अंदाज से मैंने जो कुछ भी हासिल किया, मैं समझता हूँ कि ये वालिदैन की और असातिज़ा की दुआओं का, उनकी तरबियत का असर है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जैसे आप डायरेक्टर हैं इस इकबालियात के हवाले से और इतनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, क्या हमने अल्लामा इकबाल के जो फ़िक्र इकबाल है उसके साथ किस सख्त इंसाफ किया है? जी बहुत बड़ा बुनियादी सवाल आपने किया है। मैं ये समझता हूँ कि फ़िक्र इकबाल के साथ जिस हद तक हमें वाबस्तगी अख्तियार करनी चाहिए, शायद हम वो वाबस्तगी अख्तियार नहीं कर सके। तो इसमें कोई शक नहीं, और हमें इस चीज़ का इदराक करना चाहिए, एतराफ़ करना चाहिए कि हमें अल्लामा के साथ वाबस्तगी का हक़ अदा करने की अभी ज़रूरत है। जैसे अभी मोहतरमा यास्मीन बुखारी साहब इरशाद फरमा रही थी कि ये एक बहुत बड़ी ताकत थी जिसने दुनिया के इस मोजज़े को पाकिस्तान के क़याम को मुमकिन बनाया। वो ताकत क्या थी? वो फ़िक्र की और किरदार की ताकत थी।
حضرت علامہ کی فکر جو ہے اس میں اتنی قوت اور اتنی زندگی ہے کہ اس نے منتشر ہجوم کو قوم میں بدلا اور پھر قوم کو ایک ملک کا مالک کر دیا۔ اچھا آپ دیکھیں قائد اعظم کا کردار اتنا اجلا ہے کہ دشمن بھی اس کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتے، اور قائد اعظم کو اس مقصد تک لانے والے علامہ اقبال ہیں۔ قائد اعظم کو اس منزل کی طرف اور اس منزل کے راستے پہ چلانے والے اور اس چیز پہ قائل کرنے والے کہ وہ قوم کو اس منزل پہ لے کے چلیں، اس میں ان کی کامیابی ہے۔ تو یہ علامہ اقبال ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو تھا ہمارے پاس اثاثہ تھا اور اثاثہ ہے حضرت علامہ کی فکر، کہ جس کا تاریخ پاکستان کے دوران اس فکر نے ہماری رہنمائی کی۔ آج تعمیر پاکستان کے لیے اور نسل نو کی تعمیر کے لیے اور عالمی برادری میں پروقار انداز سے کھڑا ہونے کے لیے، اپنا کردار کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اور دنیا کو آج جس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ دنیا کو آج اعتدال کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، اعلیٰ انسانی قدروں کی ضرورت ہے، تحمل کی ضرورت ہے، برداشت کی ضرورت ہے، انسانیت کی ضرورت ہے۔ یہ ساری وہ ویلیوز ہیں جو علامہ کی فکر ہمیں دیتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر جیسا جو کوشچن آپ نے کیا کہ ہم علامہ کی فکر سے کیا وابستگی کا ہم نے ادا کیا، جتنا ہم علامہ کی فکر کی وابستگی میں آگے بڑھیں گے، ہم دنیا کے معاملات کو سدھارنے، دنیا کو ایک خوبصورت دنیا بنانے، عالم انسانیت کے لیے ایک آئیڈیل قیامگاہ بنانے کے سفر کی طرف ہم کامیابی کی طرف بڑھیں گے۔ اور میں یہاں حوالہ دینا چاہوں گا 1 جنوری 1938 کا، کہ جب نیا سال شروع ہوا تو آل انڈیا ریڈیو نے علامہ اقبال سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نئے سال کے موقع پہ ایک پیغام آپ نوٹ کروا دیں، ریکارڈ کروا دیں۔ تو علامہ اقبال کی صحت کی خرابی سے علامہ اس کو کی آواز اتنی بلند نہیں تھی، اتنا کھل کے نہیں بول سکتے تھے، ان کا گلا متاثر تھا کہ وہ بول سکتے تھے۔ انہوں نے میسج لکھ کے دیا تھا اور وہ میسج پھر آل انڈیا ریڈیو سے پڑھا گیا تھا۔ اس میسج کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم نے دنیا سے بہتے ہوئے خون کو ختم کرنا ہے، دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، دنیا میں تمام کمزور اور پسماندہ قوموں کو وقار دینا ہے، دنیا میں اعلیٰ انسانی اقدار اور انسانی حقوق کی حکمرانی کو قائم کرنا ہے، ان کی پاسداری اور پائیداری دکھانی ہے، تو اس کا راستہ صرف یہ ہے کہ ہم جو اعلیٰ مورل ویلیوز ہیں ان کو اپنا رہنما بنائیں۔ ہم تعصب کو، اناد کو، استحصال کو اور کمزور قوم پر جلگار کو، اس رویے کو چھوڑ دیں۔ اور آپ دیکھیں وہ پیغام آج بھی بڑا ریلیونٹ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ مشرق اور مغرب کے درمیان ایک پل ہے۔ اقبال کا سٹیٹس یہ ہے کہ ہمارے ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک پل ہے۔ علامہ اقبال ہمارا وہ حال ہے جو ہمارے ماضی کو ہمارے مستقبل سے جوڑتے ہیں۔ علامہ اقبال ہمارا وہ چہرہ ہے جو ہمارے مشرق کو مغرب سے جوڑتے ہیں، ہماری اجنبیت کو ختم کرتے ہیں۔ تو اقبال وہ شخصیت ہیں تو مشرق میں بھی یونانی نسلیوں کی عظمت کو سلام کیا جاتا ہے اور مغرب میں بھی وہ مغرب کے لہجے کو بھی سمجھتے ہیں اور ہماری پوری تہذیبی تاریخ کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ علامہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، علامہ کے ساتھ وابستگی کو اختیار کرنا ہے، ان کی فکر کو رہنما بنانا۔ اس میں ہمارا ہے، اس میں ہمارا مستقبل، اس میں ہماری ایک بلندی ہے، اس میں ہمارا عروج ہے، اس میں انسانیت کی بقا ہے۔ صحیح، بالکل، بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے جس طرح حوالہ دیا حضرت علامہ اقبال کا، حضرت قائد اعظم کا، تو ظاہر ہے کہ ایک وہ لیڈرشپ تھی اس وقت۔ آج ہمیں مسلمانوں میں لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی، کیا اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے؟ جی طارق اقبال کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بحران آپ کو بہت زیادہ نعمتیں بھی دے جاتے ہیں۔ اگر آپ علامہ اقبال کے زمانے کو دیکھیں، قائد اعظم کے زمانے کو دیکھیں، تو وہ بہت بڑا بحرانی دور تھا۔ میری پوری مسلم دنیا کو آپ دیکھیں، وہ جتنے بڑے بحران سے گزر رہی تھی، شاید آج اتنا بڑا بحران نہیں ہے۔ یعنی آپ کی آزادی کے جو دائرے تھے بڑے محدود تھے، آپ کے پاس اختیارات بڑے محدود تھے، غلامی کی سیاہ تاریخ ملت کے وجود کے بڑے حصے پہ تاری تھی۔ تو ایسے دور میں یہ قدرت کی نعمت ہے، قدرت کی ایک کرم نوازی اور فراوانی تھی رحمتوں کی امت پر کہ ایسے لوگ پیدا ہوئے۔ اور بڑے صغیر میں آپ دیکھیں تو علامہ اقبال کی شخصیت سامنے آئی اور قائد اعظم کی شخصیت سامنے آئی۔ جب آپ آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ہمیں جو چیلنجز درپیش ہیں، آج اس طرح کی لیڈرشپ کا واقعی فقدان ہے۔ کہ لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں؟ لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بحران کو سمجھے، اس بحران کے اندر بر وقت
صحیح فیصلے کر کے جو آپ کے پاس میسر وسائل ہیں ان کے ذریعے سے آپ کو منزل تک پہنچا دیں. اس کو لیڈرشپ کہتے ہیں. یعنی آپ کے پاس ٹوٹا ہوا اسلحہ اور بکتا ہوا لشکر ہے, اسی کو استعمال کر کے وہ آپ کو منزل تک لے جائے. یہ ہے لیڈر. جب حالاتی مشکلات بھی نہ ہوں تو پھر تو لیڈر ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے, پھر تو اس کا کوئی خاص اسپیس نہیں ہوگا. صحیح کہا آپ نے, بالکل. آپ نے پروگرام کے دوران شروع ہونے سے پہلے بتایا تھا کہ آپ کی مصروفیت کہیں اور بھی ہے, تو میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو فکر اقبال قائد اعظم کے حوالے سے ہمیں کس طرح آپ پیغام کیا دیں گے اپنی نوجوان نسل کو؟ جی دیکھیں جی, میں اس پروگرام کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال کی شخصیت اور قائد اعظم کی شخصیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کردار سے بڑی دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہوتی. دیکھیں ان کو کتنی بڑی مشکلات کا سامنا تھا, ان کے سامنے کتنے بڑے چیلنجز تھے. ایک طرف کانگریس کی سیاست تھی, ایک طرف انگریز کی سیاست تھی, اور مسلمان غلامی میں تھے, مشکلات میں تھے, ان کے وسائل کم تھے, ان کے ذرائع کم تھے, ان کی استعدادیں محدود تھیں. اس کے باوجود بنیادی ویلیوز پر کمپرومائز کیے بغیر, اعلیٰ اخلاقی اقدار کو چھوڑے بغیر, اپنے کردار سے گرے بغیر ان عظیم لوگوں نے وہ منزل حاصل کر کے دکھائی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کا قیام جو ہے وہ ہماری تاریخ کا یونیک واقعہ ہے. اس طرح کی کوئی مثال آپ کو نہیں ملتی کہ صرف اصولوں کی بنیاد پہ, قانون کی طاقت کی بنیاد پہ اور دلیل کی طاقت کی بنیاد پہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک وجود میں آ گیا. تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو یہ بتائیں کہ جب آپ کردار پہ کمپرومائز کرتے ہیں, آپ کا مورالٹی پہ کمپرومائز کرتے ہیں, تو آپ کی کامیابیاں بڑی محدود ہوتی ہیں. آپ اپنے ویلیو کھو دیتے ہیں. جو علامہ کا پیغام خودی ہے یا قائد اعظم کا ہمیں میسج ہے کہ ہم اپنے کردار کو بنائیں, وہ یہی ہے کہ آپ اپنی ویلیوز پہ کھڑے ہو جائیں اور اللہ پہ توکل, اللہ کے ساتھ تعلق, اپنے کردار کی شفافیت, یہ وہ اثاثہ ہے جس کے ذریعے سے ہم کائنات کے اور دنیا کے ہر ناممکن کام کو ممکن بنا سکتے ہیں. ہمیں اپنے ملک کو, اس کے مقاصد کو اپنا ہدف بنانا چاہیے. ہمیں چھوٹے مقاصد کے لیے نہیں جینا چاہیے, محدود منزلوں کے لیے نہیں جینا چاہیے. ہمیں بڑی منزلوں کی جو ہے وہ اپنے سامنے ہدف بنا کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور جیسے علامہ نے کہا نا کہ نظر آتی ہے جب ان کو اپنی منزل آسمانوں میں, جو نوجوان مسلم ہے وہ کیا ہے, وہ ہے جو نیچے نہیں دیکھ, وہ اعلیٰ طرف دیکھتا ہے. جب اس انگار خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا, کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا. ہمارے اندر اپنی منزل کا یقین, اپنے وجود پر یقین, اپنی ویلیوز پر یقین, اپنے خالق پر یقین, اپنے ہونے پر یقین اور اپنے حق کے طاقت ہونے پر یقین ہونا چاہیے. یہ وہ طاقت ہے جو انجام کار ہماری قوم کو جست واحد میں بدلے گی, ہماری ذات کے کھوکھلا پن کو ختم کرے گی, ہماری ذات کو اس انرجی, اس توانائی سے ہم آہنگ کرے گی جو ناممکنات کو ممکنات میں بدلتا ہے. اقبال کا پیغام خودی ہمیں کاغذوں سے, کتابوں سے, لیکچروں سے, گفتگوؤں سے نکال کے شخصیات میں لے کے آنا ہے اور اپنی نئی نسل کی تعمیر اس طرح سے کرنی ہے کہ وہ اس ملک کے نہیں دنیا کے قائد بنے اور دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کی ان میں استعداد ہو. اور وہ دنیا کے اندر جو ایک تاریکی ہے, ایک ظلم و ستم ہے, ایک مایوسی ہے, ایک نفرت کا ماحول ہے, اس کو اس ماحول میں بدلیں جو بانیان پاکستان کا خواب تھا, جو ہماری منزل ہے, جو انسانیت کا خواب ہے. بالکل بالکل, ماشاءاللہ, بہت اچھی بات کی. ناظرین, آج کے بارے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت بھی ہیں جو کویتی ہیں, انجینئر ہیں, اور وہ پاکستان اور پاکستانیوں سے پیار کرتے ہیں. ان سے بات چیت ہوگی, لیکن ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. جی. خرم سویٹ اینڈ بیکرز بادلونا سال ہاں سال سے آپ کی خدمت میں پیش مکھن سے تیار کردہ اسپیشل بیکری آئٹمز اور خستہ فاسٹ فوڈ, مٹھائی کے ذائقے ایسے کہ آپ بھول نہ پائیں. شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے مال آرڈر پر تیار کروائیں, فری ہوم ڈلیوری کے ساتھ. برتھ ڈے اور ویڈنگ کیک تیار کروائیں جیسے آپ چاہیں. بیکرز کی دنیا کا جگمگاتا ستارہ خرم سویٹ اینڈ بیکرز
Bakers, Badalona. Director Chaudhry Khurram Yaqoob Afshah Jahania. Address Kaye Chili, number 51. अगर आप वालदैन हैं, बहन, भाई या उस्ताद हैं, तो अपना किरदार अदा कीजिए. हमारे बच्चों को हमारी रहनुमाई की जरूरत है. उनके लिए वक्त निकालिए. उन्हें अपनी हिफाजत करना सिखाइए. जी नाज़रीन, वेलकम बैक. नाज़रीन, Abdul Mohsen Tahir Al-Baghli, a famous Kuwaiti motorcyclist, world traveler, toured to Pakistan. So we can talk. Welcome, sir, Engineer Abdul Mohsen. Hello, hi, how are you? How's everything? We are happy because you visited Pakistan, and your travel to Pakistan has been very unique. From Tuftan to China border, you covered almost 3,000 kilometers on your bike. Which part of Pakistan did you find the most beautiful? Pakistan has different flavors. Each one has its own spices or flavor, but of course I enjoy my stay in the north side in Hindi. The weather is much comfortable, much beautiful, and nice scenery up north. Very good. You must have interacted with many Pakistanis during your stay. How did you find Pakistanis as your host? Well, of course, we are here in Kuwait, the Pakistani people here in Kuwait for a long time. And before visiting Pakistan, I already have so many friends, and before there was a lot of work colleague from Pakistan. That relation extended and emphasized during my visit to Pakistan, crossing almost the entire land of Pakistan. So I meet a lot of Pakistani, and as usual, they are nice, kind, hospitable. I enjoy my stay and my crossing Pakistan, and especially because I don't have to worry about the halal food. As Pakistan, everybody almost Muslim, so I didn't have to worry about where to find a Muslim or halal food, and this is one of the important part in my trip. Very good. Okay, Engineer Abdul Mohsen Tahir Al-Baghli, would you like to visit Pakistan again? Well, yes. Although I spent almost 25 days in Pakistan, crossing the entire Pakistan, but yes, I want to spend more time, especially in the north side, in Hinza and all the area in the north of Islamabad. It's very nice, enjoyable. I didn't have enough time to explore the entire valley. So yes, I would like to visit again. Thank you so much, sir. Stay with us, and inshallah, touch with us. We have planned to more work with you in future. ओके नाज़रीन, अभी मोहतरमा यास्मीन बुखारी साहब से बातचीत चल रही थी और उन्होंने बताया था कि उनकी एग्जीबिशन जो है वो दुनिया भर में हुई, और माशाल्लाह ज़ाहिर है कि इतनी मेहनत, इतना कुछ ना, आप शायरा भी तो है ना, और 7 किताबें भी लिख दी हैं, कैसे इतना टाइम निकाल दिया? जी मैं बहुत मैं लिखती हूँ और मुझे शौक बचपन से था, लेकिन
शायरी तो मेरा एक बचपन से एक और ही किस्म से शौक़ है, और मेरा पहला जो शेर था वो 10 साल की उम्र में लिखा, और वो मेरी अम्मी को भी बड़ा पसंद आया और अब्बा को भी। पत्थर से निकला पीला फूल, ऊपर शबनम नीचे धूल, वो दरियाए सवात के छींटे पड़ रहे थे, ऊपर शबनम सी थी, नीचे मट्टी से निकाला। तो मैंने कहा मैं इस तरह बुझारत डालती हूँ तो मेरे वालिदैन समझ जाएंगे। तो उन्होंने यही कहा, ओ ये तो शायरी भी करती है। तो मुझे बड़ी खुशी, तो इस तरह ये स्टार्ट हुआ। लेकिन जी शायरी की बातें तो होती रहेंगी। इसमें मेरी माशाल्लाह बहुत 7 किताबें हैं, और मोहतरम जाहिद शमसी साहब की बड़ी मदद से मैंने बहुत कुछ लिखा भी है, बहुत कुछ सीखा भी है उनसे। मेरे उस्ताद हैं, मैं तो उनको अपना उस्ताद जो कायदे आज़म से ताल्लुक़ रखता है, मैं उसका जिक्र करना चाहती हूँ कि ज़ियारत से जब वो कराची गए, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो अपने वाइकिंग पे थे, हम पीछे डिकोटा पे गए। तो वो वहाँ जब लैंड किए तो ड्रिग रोड पे उनकी एम्बुलेंस ख़राब हुई थी। मैं इसलिए इस वाक़े को बताना चाहती हूँ कि एक सच्चाई बताऊँगी आपको, जो किताबों में और बाज़ लोगों ने इसको ख़राब किया है, इसको ये अच्छी तरह बयान नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों का ख्याल था कि शायद वो एम्बुलेंस में ही ख़त्म हो गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। मैं विटनेस हूँ इस चीज़ की, वाहिद विटनेस हूँ दुनिया में कि ड्रिग रोड पे जब इनका एम्बुलेंस ख़राब हुआ तो हमारी गाड़ी पीछे थी। हम फातिमा जना, मोहतरमा फातिमा जना की गाड़ी में थे, अम्मी, हम, बच्चे। तो हम अपने गाड़ी में खड़े थे। जब गाड़ियाँ रुक गई और एम्बुलेंस आगे रुकी और पीछे हमारी गाड़ी थी, तो एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला। तो परेशानी की हालत में मोहतरमा निकली, और फिर मेरे अब्बा निकले, और एक नर्स थी वो रही। तो हज़रत कायदे आज़म हयात थे, वो हिल रहे थे, बेचैन ज़रूर थे। मोहतरमा परेशान इसलिए थी कि एम्बुलेंस ख़राब क्यों हो गई है। तो ये विटनेस हूँ मैं इस चीज़ की कि वो एम्बुलेंस में उनकी वफ़ात नहीं हुई। वो बिल्कुल सही तो नहीं थे, बीमार थे, लेकिन ज़िंदा थे, हिल रहे थे। हत्ता कि बातें भी उन्होंने की कुछ मोहतरमा फातिमा जना से, उन्होंने अपना कान आगे किया। तो इस तरह जब फिर दूसरी एम्बुलेंस, बल्कि वो मेरी अम्मी के पास आई और कहने लगी कोई टेक्निकल ख़राबी है, डोंट वरी, वी विल सून बी मूविंग। तो ऐसा ही हुआ, आई एम्बुलेंस, उसमें मुंतकिल किया गया और हम चल पड़े, और वो फ्लैग स्टाफ हाउस की तरफ चले गए। हम जहाँ क़याम था हमारा, हम वहाँ चले गए। तो एक दिन बाद फिर मोहतरमा का फ़ोन आया, उनकी तबीयत जब ज़्यादा बिगड़ गई, और अब्बा को वहाँ मदऊ किया और वो गए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि उनके आखिरी अल्फाज क्या थे, उनका मायना क्या है और कितनी अहमियत रखते हैं। तो वो बहुत नहीफ हो चुके थे। बाद में जब अब्बा ने बताया, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकलती थी, जैसे आखिरी सांस हो, और उन्होंने कान भी लगा के सुना तो मध्यम थी, उनकी सांसें मध्यम थी। लेकिन अचानक मेरे अब्बा बताते हैं कि उनकी सांस ज़रा बेहतर हुई, और उन्होंने ऊंची आवाज में, खासी ऊंची आवाज में, जैसे एक आखिरी संभाला होता है ना, ये कहा, या अल्लाह पाकिस्तान, और ये कह के फिर उन्होंने दम तोड़ दिया। और ये मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ कि ये एक उनकी दुआ है पाकिस्तान के लिए, ये हम सबको याद रखनी चाहिए, हमारे दिलों में रहनी चाहिए। या अल्लाह पाकिस्तान, कितना उस इंसान को पाकिस्तान का फिक्र था, और हमारे सब पाकिस्तानियों को ये याद रहना चाहिए, और ये दुआ उनके दिलों में उतर जानी चाहिए कि पाकिस्तान का हम कितना ख्याल रखें। हम पाकिस्तान का ख्याल रखेंगे, उनके असूलों पे चलेंगे, तो आर्ट भी होता रहेगा, पोइट्री भी होती रहेगी, लिखाइयाँ भी होती रहेंगी, सब कुछ होता रहेगा। तो ये चीज़ बहुत अहम है, और ये मैं बताना अपना फ़र्ज समझती थी। सच्चाई इसी में है, क्योंकि ये माउंटबेटन की किताब में है कि अगर उनकी टीबी का पता चल जाता तो हम पाकिस्तान ना बनने देते। और कई किताबों में मैंने पढ़ा है खुद कि हज़रत कायदे आज़म तो दम तोड़ गए थे एम्बुलेंस में, ख्याल नहीं रखा गया, और ये ऐसा कोई नहीं था, बहुत ख्याल रखा गया। मगर ज़िंदगी ज़िंदगी होती है, और वो अल्लाह ताला के हाथ में होती है। हमारे कायद जैसा दुनिया में कोई नहीं। मैंने फिर सलाम उन पर, हम ऐसा लीडर तो मिल ही नहीं सकता। हम तो पोइट्री करते रहेंगे, ये उनकी देन है। ये घर, ये पाकिस्तान
اس کی وجہ سے یہ سب پوئٹری ہے، ان کی وجہ سے سب آرٹ ہے۔ یہ ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے، آپ بتائیے۔ تو اب میں اپنی پوئٹری پہ آتی ہوں کہ میں نے 7 کتابیں لکھی ہیں، مجھے بہت اس پہ فخر ہے، اپنے پاکستان کے لیے بھی لکھا ہے، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں چھوٹا سا ایک نظم پڑھ دیتی ہوں جو میں نے پاکستان کے لیے لکھی ہے۔ جی جی بالکل بالکل۔ ذرہ ذرہ وطن کا ایسا ہے، مجھ کو تخت سلیماں جیسا ہے۔ ذرہ ذرہ وطن کا ایسا ہے، مجھ کو تخت سلیماں جیسا ہے۔ میری آنکھ کی ہے یہ بینائی، میری آنکھ کی ہے یہ بینائی، رگ رگ اس سے ہے مہکائی، جسم میں میری جان جیسا ہے۔ ذرہ ذرہ وطن کا ایسا ہے، مجھ کو تخت سلیماں جیسا ہے۔ دل ربا اس کے خوشنما منظر، یہ تو آپ کے وہ خوش ہوں گے محسن صاحب سن کے اس کو۔ دل ربا اس کے خوشنما منظر، دھوپ چاندی سی سایہ دار شجر، جیسی جنت ہے یہ تو ویسا ہے۔ ذرہ ذرہ وطن کا ایسا ہے، مجھ کو تخت سلیماں جیسا ہے۔ واہ واہ ماشاء اللہ، بہت زبردست، پیاری لگتی ہے۔ اور میں کوشچن ان سے بھی کروں جو آپ کے مہمان۔ جی بالکل، آپ ہمارے جو یہاں کویتی ہیں انجینئر عبد المحسن طاہر بغلی، ان سے آپ سوال کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں ان سے۔ جی 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 میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اتنا 3000 کلومیٹرز انہوں نے طے کیا موٹر بائک پہ، بارشوں میں، دھوپ میں، چھاؤں میں، یہ تو بہت بہادری کی بات ہے۔ اور یہ تو اور یہ میں چاہتی ہوں کہ میں یہ ان سے پوچھوں کہ پاکستان میں انگلش میں کریں، ان کو ہمارا کھانا کیسا لگا، ہمارا کھانا کیسا لگا۔ اوکے ہاں ٹھیک ہے۔ انجینئر عبد المحسن، Yeah. Madam Yasmin Bukhari asked a question. You visited Pakistan and about 3,000 kilometer visit. What food you like? Foods you like Pakistani foods? Could you please repeat the question? I didn't hear it well. Okay, you like Pakistani foods? You eat foods Pakistani? Well, I eat, but the Pakistani food are too much spicy, so I cannot tolerate the too much spice. So usually I ask the restaurant or the people to minimize the chili in the food. Yes, of course, chili is too much. بالکل صحیح کہا۔ اپنا یاسمین صاحبہ، میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ نے شاعری بھی کی، مصوری بھی کی، اب کوئی پلانز ہیں یا بس اب کچھ نہیں کرنا؟ آپ نے بتایا ذرا، کوئی فیوچر پلان ہے آپ؟ جی بالکل ہے، اور میرا ایک جو اگلا پروجیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ایٹریبیوٹس لکھوں، پینٹ کروں، اور وہ ان کو ساری دنیا پہ ان کو میں دکھاؤں، خلیج میں دکھاؤں، سب جگہ دکھاؤں۔ اور میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں پینٹنگ، میں آپ کو خود دکھاتی ہوں پینٹنگ، دیکھیے اس طرح سے میری کیلیگرافی مختلف ہے۔ میں بہت ادب سے لکھتی ہوں، وضو کر کے لکھتی ہوں اللہ کے سارے پاک نام، تو اس کا آپ دکھاتی ہوں اس کا سائز کیا ہے۔ تو یہ میرا ایک مشن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ پینٹنگ ہے، یہ ایسے ہے، ہر پتی پہ اللہ کا نام ہے، اس کا نام ہے، اور اس کے اس میں 10,000 دفعے لکھا ہوا ہے اللہ۔ یہ ایک میرا پروجیکٹ ہے جس کو میں آگے کرنا چاہتی ہوں اور بڑھانا چاہتی ہوں۔ یہ بہت محنت کا کام ہے اور اس پہ میں توجہ دے رہی ہوں۔ جی بالکل، انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ ناظرین، چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میری دعا ہے کہ انشاءاللہ ہم اگلے سیگمنٹ میں جو ہے نا اپنے اور دوستوں کو لائیں گے جو پاکستان اور پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، تو یہ سلسلے انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ طارق بانو کو اجازت دیجیے۔